सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज यहां इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी इनाम खटक और मुझे पेशावर से उमैर यासर जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं बोल के उन्होंने ज्वाइन किया। मौजू जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का धरना, क्या उसमें तैयारियाँ हैं और जो कौन कौन सी जमातें उसमें शरीक हो सकती हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जो बड़ा जो सपोर्ट है, जो बड़ा वोट बैंक है वो उनका KPK में है और वो कह भी ये रहे हैं कि यहाँ पर 15 लाख 10 लाख 25 लाख वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, वो ले आएंगे। और जो उनके मुखालिफिन हैं उनका ये कहना है कि वो मदारस के बच्चों को लेके आएंगे। मौलाना का ये कहना है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। दूसरी जमातें जो हैं वो मेरे साथ हैं। असफंदियार वली साहब ने भी हमायत कर दी है मौलाना फजलुर रहमान के धरने की। मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन कल उनसे मिलने आ रहा है, एहसन इकबाल साहब मिलने आ रहे हैं, जिसमें वो तय करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब सपोर्ट कर चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान की। बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि हम उनके आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। धरने के हवाले से शायद वो फ़ैसला उन्होंने नहीं किया अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की सपोर्ट का। और इसके अलावा छोटी जो दीगर जमातें हैं मौलाना उनसे भी राब्ते में हैं। तो आज उमैर से हम पूछेंगे कि KPK में क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है, कितने लोग मौलाना ला सकते हैं। और जो वज़ीर आला हैं KPK, उन्होंने कहा है कि मैं किसी को यहाँ से गुज़रने नहीं दूँगा, जाने नहीं दूँगा। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे कोई तसादम होगा। दोनों जो साहब जो इनाम खटक हैं, ये भी नाम ही से आपको समझ आ गई होगी कि ये भी KPK से ही हैं, ज़्यादातर खटक वहीं पे रहते हैं। तो ये दोनों जो साहब हैं इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पे सेंटिमेंट है और कुछ जो मज़ीद जो नई चीज़ें हैं उसका आपको तड़का देंगे। इसके अलावा नून लीग का जो आज इजलास है उसकी अंदरूनी कहानी आपको देंगे पूरी, कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, किस तरीके से मजलिस आमला आज जो उनका इजलास था उसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी नहीं किया गया, वो सारे क्या मसले मसाइल हैं। तो सबसे पहले मैं इनाम खटक की इजाज़त से मैं जाऊंगा उमैर यासर साहब की तरफ पेशावर में। उमैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ब्यूरो चीफ़ हैं, वहाँ पर आपकी बड़ी नज़र रहती है मामलात पर। सबसे पहले तो ये बयान कीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो दावा कर रहे हैं कि इतने लाखों लोग यहाँ पर ले आएंगे और उसमें बड़ा जो चंक है वो KPK से आएगा, आप क्या समझते हैं कि मौलाना जो अपने दावे कर रहे हैं उतना रिस्पांस इस वक्त आप देख रहे हैं? कोई मोबिलाइजेशन कैंपेन चल रही है, कोई फंडिंग इस हवाले से हो रही है? क्योंकि इतने लोगों को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पैसे के, बहुत ज़्यादा खर्चे की बात है। तो कौन है वो सब ये जो फाइनेंस कर रहा है मौलाना को? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में तो चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम का काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है, तो इस वजह से यहीं पे उनका ज़्यादा फोकस भी यहीं पर है कि, और उनकी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ही इस एहतजाज में शरीक हो सकें। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माहौल चार्ज है, ना सिर्फ पेशावर में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ़ अजला हैं जहाँ पे JUI का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, उनकी फॉलोइंग मौलाना साहब की बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। ज़िले सतह पर JUI ने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दी हुई हैं और जो जमीयत उलमा इस्लाम की जो ज़िले क़यादत है वो अपने अपने सतह पे, ज़िला की सतह पे इस धरने के लिए, इस एहतजाज के लिए भरपूर तैयारियाँ कर रहे हैं। जो अभी गुज़श्ता रोज़ भी पेशावर में एक धरने की तैयारियों के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है और इसके साथ साथ जो बन्नू के अजला हैं, डेरा इस्माइल ख़ान का ज़िला है, इसके साथ साथ जो कबाइल पख्तूनख्वा में, वहाँ पर भी इस मामले में बड़ी भरपूर तरीके से मौलाना साहब की तैयारियाँ जारी हैं। अच्छा, कल उमैर मौलाना साहब का डेरा इस वक्त पेशावर में है। मैं आता हूँ इसकी तरफ मैं आता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है
کہ JUIF تو بالکل تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، پبلک رسپانس کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک کچھ سپورٹر ہیں عمران خان کے، کچھ JUI کے، بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات کی وجہ سے فیصلہ کرتے ہیں، اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، یا وہ تماشا لگنے لگا ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اب ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عام آدمی جو پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں جب تک عمران خان کی گورنمنٹ ختم نہیں ہوگی واپس نہیں جاؤں گا۔ عام آدمی عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے کتنا سنجیدہ ہے، اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے عام آدمی 1 سال کے بعد کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، عام آدمی تو شاید یہ نہ چاہے کہ مولانا صاحب کی حکومت ختم ہو، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو، لیکن ایک جو صورتحال اس وقت معاشی صورتحال بنی ہوئی ہے عام آدمی کے حوالے سے، جو مہنگائی کی ایک لہر ہے، جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو لوگوں کی شکایات اس حوالے سے کافی زیادہ ہیں۔ عام آدمی کی زندگی پہ گزشتہ 1 سال سے چونکہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے، اس وجہ سے لوگوں کی شکایات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک عوام کی جو اکثریت ہے، عام آدمی کی جو اکثریت ہے جن کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ اس حق میں ہوگی کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا کسی طریقے سے خاتمہ ہو جائے، کیونکہ جب ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوچ یہ موجود ہے کہ اگر موجودہ حکومت کا خاتمہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو کیا آئندہ آنے والی حکومت عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنے کی پوزیشن میں اس طرح ہوگی جس طرح آج لوگوں کی توقعات ہیں۔ تو شاید عام آدمی اس طرح سے لوگوں کی یہ خواہش نہ ہو کہ حکومت ختم ہو جائے، کیونکہ انہیں صرف اپنے معیار زندگی سے ہی ٹھیک ہو گیا، چاہے وہ جس کی بھی حکومت ہو، لوگوں میں یہ ایک سوچ، یہ لوگوں کی ایک ذہنی سوچ اس حد تک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ انعام، آپ بتائیے کہ آپ نے عمیر کی بات سنی، عام آدمی پریشان ضرور ہے لیکن شاید ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچا یا اس حد تک نہ گیا ہو کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے، یہ عمیر یاسر کا انالیسز ہے۔ ANP نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے گی، آپ کیسے دیکھتے ہیں ANP کا جو ساتھ ہے وہ کتنا کارگر ہوگا؟ بہت سارے ANP کے لوگ واقعی اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ مولانا صاحب کے ساتھ آ جائیں گے، کون سے لوگ ہیں جن کو پھر مولانا لانے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ بھی تو اسی علاقے سے ہیں۔ دیکھیں سمیع صاحب، عام آدمی کی بات ہوتی تو پھر تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو جاتی، تمام سول سوسائٹی ایک ہو جاتی، عام بندے کی بات ہی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جو اپوزیشن ہے وہ مولانا فضل الرحمان پر مزید اعتبار نہیں کر سکتی، کیونکہ انہی اپوزیشن نے، اگر آپ دیکھیں 2 ماہ قبل آل پارٹیز کانفرنس جو بلائی تھی اسلام آباد میں، اور پھر مولانا صاحب نے یہ ضد کیا کہ صادق سنجرانی کے خلاف جو عدم اعتماد کا ووٹ ہے وہ ہر صورت لائی جائے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ اپوزیشن نے مولانا فضل الرحمان کو مشورہ دیا کہ یہ جو ان ہاؤس چینج ہے اس کا ابھی وقت نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب بضد رہے، اور پھر معاف کیجیے گا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ مولانا صاحب نے پوری اپوزیشن کو ایمبیرس کیا، اور یوں عام آدمی یہ تاثر لے گیا کہ اگر تمام اپوزیشن مل کر ایک صادق سنجرانی کی دوا نہیں کر سکتے، ان کا علاج نہیں کر سکتے، تو پھر پورے پاکستان کا بیڑا کیسے یہ اٹھائیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان جو پارلیمنٹ کے اندر ایک تحریک شروع کی تھی اس میں ناکامی کا سامنا ہوا، اور اب وہ پارلیمنٹ سے باہر اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں بھی سمیع صاحب اتنی کنفیوژن ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب ملتے ہیں اسفندیار ولی خان کے ساتھ یا بلاول اسفندیار ولی خان کے ساتھ ملتے ہیں تو دونوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ دونوں آ کر لوگوں کو بتائے کہ ان کا جو پوزیشن ہے وہ کتنی سٹینڈ ہے اور کتنی مضبوط ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے بلاول اسفندیار ولی خان کے ساتھ کے پاس آئے ملنے تو سیکنڈ ٹیئر شپ جو پارٹی لیڈرشپ ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، یعنی ایک مرتبہ پھر جو ANP کا ورکر ہے وہ کنفیوز ہے، سیم اس کیس ود پاکستان پیپلز پارٹی کنفیوز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر، اور مسلم لیگ نون کا آپ کے سامنے ہے کہ ایک بھائی کہتا ہے کس طرف جائیں، دوسرا کسی اور طرف جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کے باہر استعمال کیا جا رہا ہے جوائنٹ اپوزیشن کی جانب سے، جس طرح کہ ہمارے ایک دوست نے بڑا اچھا تجزیہ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ایک گھوڑا ہیں اور ان کے 2 سوار ہیں، یعنی میاں صاحب کچھ اور چاہتے ہیں اور بلاول صاحب کچھ اور چاہتے ہیں۔ اب ایسے 2 گھڑ سواروں میں جو گھوڑا ہے وہ کنفیوز ہے کہ وہ کس طرف جائے۔ لیکن سمیع صاحب یہ کہنا
کہ اپوزیشن ساتھ نہیں ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ اپوزیشن ساتھ ہے یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ ابھی تک جو ورکر ہے، عام ورکر، وہ کنونس نہیں ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کے مقاصد کیا ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے، نون لیگ کیا چاہتی ہے، اور ان جنرل عوام کیا چاہتی ہے۔ میرے خیال سے مولانا صاحب آنے والے ہیں، مولانا صاحب کو فنڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ کون دے رہا ہے فنڈنگ، کون کر رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ مولانا فضل الرحمان کے حسین نواز کے ساتھ رابطے ہیں، میاں نواز شریف نے بجائے اس کے کہ پارٹی لیڈرشپ کو خط لکھے، بھائی کے علاوہ انہوں نے حسین نواز کو خط لکھا ہے اور پھر ان کے رابطے ہیں۔ حسین نواز صاحب ہی کچھ کریں گے، انہوں نے ہی، جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے تو حسین نواز صاحب پرووائڈ کریں گے۔ خود مولانا فضل الرحمان کے جو فرنٹ مین ہیں، جو فائنانسرز ہیں، جن میں سے کچھ کے نام آپ بھی جانتے ہیں، وہ دبئی جا چکے ہیں، جن کو نیب نے بھی بلایا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہے اکرم خان درانی کے کیس میں جن فرنٹ مین کو نیب نے طلب کیا تھا وہ اب باہر چلے گئے ہیں، اور امید ہے کہ خواجہ آصف صاحب بھی چلے جائیں گے باہر۔ آلریڈی وہ تو باہر ہیں خواجہ آصف۔ اگر باہر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ پھر ایک وہ کڑی ہے جو کہ اب ایکٹیو ہو گئی ہے خاص جماعتوں کی۔ بنیادی طور پر حسین نواز صاحب مولانا فضل الرحمان کے خود فائنانسر، فرنٹ مین جو ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ بزنس مین مولانا صاحب کو فنڈنگ کی حد تک تو سپورٹ کر لیں گے، لیکن جہاں تک ان کے ورکر کا معاملہ ہے تو وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کنفیوژن ہے۔ تو اب مولانا صاحب کو یہ اپوزیشن ایک بار پھر پارلیمنٹ کے باہر، پارلیمنٹ کے اندر آزما چکی ہے، پارلیمنٹ کے باہر آزمانا چاہتی ہے، تاکہ مولانا صاحب کا پتہ چلے کہ وہ کتنا ورک فورس اسلام آباد لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اب انعام، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنی احتجاجی کیمپین شروع کر دی ہے، میس کانٹیکٹ کیمپین جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ بلاول بھٹو نے آج لاڑکانہ میں ایک ریلی سے خطاب کیا، وہاں پہ ایک الیکشن بھی آ رہا ہے، بائی الیکشن بھی ہے، لیکن پھر وہ اب 18 تاریخ کو کراچی میں بھی ایک ریلی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنا جو احتجاج کا پروگرام ہے اس پر وہ چل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ احتجاج تو ہم کریں گے، لوگ مولانا صاحب کے آزادی مارچ کو بھول جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی مولانا کو سپورٹ تو کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ کم ہی ہے بس، یعنی وہ ان کو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ گیم ساری یہ لوٹ کے لے جائیں اور یہ ہو کہ جی مولانا فضل الرحمان ریئل اپوزیشن ہے۔ تو وہ یہ جو احتجاجی تحریک انہوں نے شروع کر دی ہے، وہ اس بڑے احتجاج کو تو انڈرمائن کرے گی۔ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں، پھر وہی بات ہے نا کہ ان کے راستے جدا جدا ہیں۔ بلاول نہیں چاہتے کسی صورت کے مولانا فضل الرحمان دو بڑی جماعتوں سے بڑھ کر ہی اپوزیشن کے طور پر ابھرے۔ پھر وہ چاہتے کیا ہیں، اور اگر مولانا صاحب کا احتجاج کامیاب ہوتا ہے تو کریڈٹ پھر مولانا صاحب کو ہی جانا چاہیے۔ تو پھر جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لیکن سمیع صاحب، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب آئیں گے ضرور، مولانا صاحب کچھ گزارشات کر لیں گے، اور کل جو میٹنگ ہوئی ہے اسپوکس مین کی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ، وزیراعظم عمران خان نے اپنے اسپوکس مین کو ایک فری ویل دیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو پوچھیں، ان سے ملیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایک بڑا ایشو ایسا نہیں ہے کہ جس کے تحت عوام بھی چاہیں کہ حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ اور پھر ایسی سچویشن میں سمیع صاحب، آپ اگر بندوں کو یہاں لا کر کھڑا کر دیں، پڑاؤ ڈالیں، بے شک 1 مہینہ تک ڈالیں، تو آگے مقصد کچھ نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے، مولانا صاحب نے بنیادی طور پر ایک پریشر گروپ بنایا ہوا ہے، اور ایک جس کی آشیرواد ان کو حاصل ہے نون لیگ کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ لیکن جہاں تک ورکر کا معاملہ ہے، ابھی تک کوئی پارٹی کلیئر ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح جائیں گے۔ اور پھر اس کے اگلی بات کہ مولانا صاحب کو اتنی کلیئرٹی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ تو 1 منٹ کی بات ہے، بھائی ہم سب راضی ہیں، سب جائنٹ اپوزیشن، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، باقی چھوٹی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں ان سب کو جانا چاہیے۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب کو خود اس بات میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا عمیر، کے پی کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے لوگوں کو نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے دیکھا جب تحریک انصاف یہاں پر آنا چاہ رہی تھی لانگ مارچ میں اپنے دھرنے میں، تو پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے، ایک جلوس لے کے جب آنے کی انہوں نے کوشش کی تو پنجاب پولیس نے ان کے جلوس پر بھی شیلنگ کی۔ شہباز شریف صاحب نے کسی بندے کو یہاں پہ نہیں آنے دیا، اور بڑی وہ ایک سچویشن ہوئی جس میں انٹرونشن ہوئی، اور پھر بعد میں پرویز خٹک صاحب نے واپس وہ چلے گئے۔ اب کے پی کے وزیر اعلیٰ کا یہ اعلان کہ ہم یہاں سے کسی کو نہیں جانے دیں گے، اس حوالے سے کیا وہاں پر پیش بندی کی جا رہی ہے؟ حکومت کی ول آپ کو نظر آتی ہے؟ اور اگر حکومت کی ول ہے
तो क्या फिर ये एक भरपूर टकराव होगा JUIF के वर्कर्स का और PTI की गवर्नमेंट का? जी बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला तो बरमला कई दफ़ा ये ऐलान कर चुके हैं कि वो यहाँ से JUI के मार्च को गुज़रने नहीं देंगे। उसकी वजह जो भी है, लेकिन माजी में अगर देखा जाए, जैसे आपने हवाला दिया है कि इस सूबे के एक मुंतखब वज़ीर आला को जब वो अपना एक एहतजाजी जुलूस लेके जा रहे थे तो उनको मोटरवे पर रोका गया। पंजाब पुलिस की जानिब से एक भरपूर किस्म की कार्रवाई हुई थी और मौलाना फजल रहमान उस हकूमत का हिस्सा थे, और जबकि जो दीगर अपोजिशन जमातें थीं जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी शेरपाव साहब की, उन्होंने उस कार्रवाई की हिमायत की थी जो कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और वज़ीर आला परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई थी उसकी अपोजिशन जमातों ने उस वक़्त भरपूर तरीके से हिमायत की थी। अब यहाँ पे जो सूरत हाल बन रही है, ज़ाहिर है मौलाना एक भरपूर वज़ीर आला के ऐलान के बाद एक भरपूर उस तैयारी के साथ भी आगे जा रहे हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान पेशावर में हैं, कल भी वो पेशावर में ही होंगे और कल उन्होंने अपने जो उनके रज़ाकार हैं उनको तलब किया हुआ है, वो सब उनका एक बड़ा इजलास होने वाला है कल दोपहर में। अच्छा, एक तो थोड़ा सा इस हवाले से हिकमत अमली तैयार की जा रही है। उमैर थोड़ा सा ये बताइए कि ये जिस रज़ाकारों की ज़रा थोड़ी सी तशरीह कर दीजिए। उन्होंने ये पहले भी कहा था कि 70,000 के लगभग सिक्योरिटी गार्ड होंगे, ये जो रज़ाकार होंगे ये बावर्दी होंगे। ये कौन लोग हैं जिनको वो रज़ाकार कहते हैं? क्या ये इनके पास वेपन होता है? क्या ये कोई एक ख़ास एज ग्रुप है? कोई लड़ाई के माहिर लोग हैं या आम उसमें आदमी है और सिर्फ उनको रज़ाकार का नाम दे दिया गया? जी, ये JUI के वो कारकुन हैं जो कि अपनी खिदमात पेश करते हैं रज़ाकाराना तौर पे, और हम JUI के मुख्तलिफ़ एहतजाजों में, मुख्तलिफ़ जलसों में उन्हें देख चुके हैं जो कि वहाँ की सिक्योरिटी की सूरत हाल को संभालते हैं। इनके पास बाकायदा तौर पे कोई असलहा नहीं होता, सिर्फ इनके पास डंडे होते हैं जिसके ज़रिए वो पूरे जलसे का, पूरे मार्च का इंतज़ाम व इंसराम संभालते हैं। जो ही मौलाना साहब जलसे से ख़िताब के लिए जलसा गाह में पहुँचते हैं तो वो एक बाकायदा हिसार बना लेते हैं, चाहे वो मौलाना साहब हों, चाहे वो JUI की जो दीगर क़यादत है वो लोग हों। तो वो एक उनको सिर्फ एक इंतज़ामी तौर पे वो ये मामलात को संभालते हैं। इनके पास असला कभी नहीं होता। इनकी बाकायदा जो लोग अपनी रज़ाकाराना तौर पे अपनी खिदमत ट्रेनिंग वगैरह भी इनकी होती है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, काफ़ी मामलात में इनकी मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन इनकी जो तरबियत का जो सिलसिला है वो जारी रहता है, जो अपने अज़ला की सतह पे होता है। जो हर ज़िले से मुख्तलिफ जो कारकुन हैं वो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं और मौलाना के जो जलसे होते हैं, JUI के जो प्रोग्रामात होते हैं वो उनके इंतज़ाम संभालते हैं। इसके साथ साथ हमने इन रज़ाकारों को कई जगहों पे भी देखा है कि मसलन पेशावर में जो जमीयत उलमा इस्लाम का एक सूबाई हेडक्वार्टर है, तो वहाँ भी सिक्योरिटी समेत जो दीगर जितने भी इंतज़ामात हैं वो इन्हीं रज़ाकारों के सुपुर्द होते हैं। और ये रज़ाकार आम तौर पे खाकी वर्दी में, आपने जो पूछा कि इनका कोई ख़ास एज ग्रुप होता है, तो इसमें ज़्यादातर कोई ख़ास एज ग्रुप नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर नौजवान तबका इसमें ज़्यादा है। कुछ इसमें जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो। हमने कई जगहों पे बहुत ज़्यादा कमिटेड रज़ाकार भी देखे हैं जो कि मौलाना साहब की एक फॉलोइंग में इंतहाई हद तक वो मौलाना साहब से अकीदत रखते हैं। गुज़श्ता जो 2 साल पहले यहाँ पे जो 7 साला तकरीबात हुई थी जमीयत उलमा इस्लाम की पेशावर में, तो उस पे भी एक लाखों के मजमे को इन्हीं रज़ाकारों के ज़रिए ही संभाला गया था और उन्होंने इसको पूरा कंट्रोल किया था। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी बाकायदा एक तरबियत है। ठीक हो गया, बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी है। इनाम खटक, ये हज़ारों की तादाद में डंडा बरदार ट्रेंड लोग, और ये अगर इस्लामाबाद पहुंच गए जैसे मौलाना ने कहा है, तो अगर यहाँ पर डी चौक में उनको रोकने की कोशिश की गई, जाने ना दिया गया, तो ये तो इस्लामाबाद में भी एक घमसान का रन पड़ेगा। समी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी से तहरीक तालिबान का यही गिला था कि ये लड़ने के काबिल क्यों नहीं है।
تو یہ کہنا کہ یہ بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں اس کے ساتھ اس لیے میں ایگری نہیں کرتا، ورنہ پھر مولانا فضل الرحمان پر حملے اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ کہہ رہے ہیں، ٹی ٹی پی کا یہ گلہ تھا خصوصی طور پر بیت اللہ محسود کے زمانے کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو ورکرز ہیں جس قسم کی تربیت وہ دیتے ہیں اس کے بعد جو طالب ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتا. تو اور ویسے وہ تو اس لڑائی کی بات کر رہے ہوں گے نا جو وہ پہاڑوں میں ایک مخالف فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جی بالکل. تو ادھر جو بیچاری اسلام آباد پولیس ہے یا یہ جو دوسرے اہلکار ہمیں نظر آتے ہیں، اگر لٹھ بردار آ جائیں، پٹھان جو پہاڑوں پہ پیدل چڑھتے ہیں اوپر آتے ہیں اور وہ خوراک جو وہاں پر بندے کو توانا رکھتی ہے، اسٹرانگ رکھتی ہے اور ایج گروپ بھی ٹھیک ہو، تو پھر تو ادھر تو مقابلہ تو بن جائے گا. سمیع صاحب اگر آپ اسلام آباد پولیس سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ مشکل پروٹیسٹر کون ہے اور سب سے زیادہ آسان کون ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سب سے جو سخت احتجاج ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوڑ جاتے ہیں، ان کو پھر وہ پکڑائی نہیں دیتے. اور سب سے جو آسان ہینڈل کرنا ہوتا ہے کسی پروٹیسٹ احتجاج کا وہ مولویوں کا احتجاج ہوتا ہے، کیونکہ مولوی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے. اور اسی آپ کے پروگرام میں نے یہ بات کہی تھی کہ مولانا صاحب کسی صورت سپٹمبر میں اسلام آباد نہیں آئیں گے. حالانکہ سپٹمبر میں یہ بات مشہور تھی کیونکہ گرمی پڑ رہی ہے، اور مولانا صاحب کے جو ورکرز ہیں وہ اتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں، معاف کیجئے گا، اتنے دہائیوں کی اقتدار کا مزہ لینے کے بعد، کہ اب وہ ان کو اچھا معتدل قسم کا موسم چاہیے. اور یہی بات اب پروو ہو رہی ہے کہ 27 اکتوبر کو بھی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، تو انہوں نے دوبارہ 31 پہ چلے گئے. تو یہ بات کہنا کہ ان کے رضاکار بڑے ٹرینڈ ہیں، سمیع صاحب میں اس کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سب سے بڑا ورک فورس ہے وہ مدرسوں کے طالب علم ہیں، اور زیادہ تر اب جو مدرسوں کے طالب علم ہیں، کیونکہ مولانا صاحب اپوزیشن میں ہیں، مولانا صاحب کے ٹرمز بھی ٹھیک نہیں ہیں کسی صوبائی اور مرکزی حکومت کے ساتھ، تو جو مدرسے کے طالبان ہیں ان کو بھی فنڈنگ کا کافی پرابلم ہے. مولانا صاحب خود آؤٹ ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو بھوکے مریں یا پھر احتجاج کریں. اور میرے خیال سے مولانا صاحب نے اپنے پارٹی ورکرز کو انگیج کرنے کے لیے بڑا اچھا شغل ڈھونڈا ہے، کہ ظاہر ہے کیونکہ پیسے ہیں نہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو دھرنے پر بھی بات کریں گے کہ کہاں پر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد کی کیا اسٹریٹجی ہوگی گورنمنٹ کی، اور پھر مسلم لیگ نون کا جو آج اجلاس ہے اس کی آپ کو کہانی بتائیں گے. یہ پچھلے 5-6 دنوں میں روزانہ اجلاس ہوئے ہیں، کبھی مشاورتی بورڈ کا، کبھی پارلیمانی بورڈ کا، کبھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، اور ہر اجلاس کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ فیصلہ اگلے اجلاس میں کیا جائے گا. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام تجزیہ اسپیشل میں ہم جو سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان جس دھرنے اور آزادی مارچ کی بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے ہیں. انعام خٹک میرے ساتھ ہیں، پشاور سے عمیر یاسر ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑا سا آج آپ کو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا آج جو اجلاس تھا، شہباز شریف صاحب نے اس کی صدارت کی، اور اس میں جو گفتگو ہوئی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے، جیسے میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل احسن اقبال صاحب جائیں گے. نواز شریف صاحب کا جو خط ہے جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دیا، اور آج جو اجلاس تھا اس میں اس کے مندرجات پر بات ہوئی، شہباز شریف صاحب نے اس کی بات کی. اس کے ساتھ اس خط کے تناظر میں وہ مولانا صاحب سے بات کریں گے. لیکن جو ہمیں اطلاع ملی ہے مسلم لیگ نون کی جو مجلس عاملہ یا جو آج ان کا مشاورتی بورڈ یا پارلیمانی بورڈ، آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مولانا کے دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے، مولانا کے آزادی مارچ میں شریک ہوں گے. احتجاج کرنے کے لیے جو جلوس مولانا نکالیں گے ان جلوسوں میں تو وہ شرکت کریں گے، لیکن مولانا نے جو دھرنا دیا ہے اس میں وہ شریک نہیں ہوں گے. اور کیونکہ وہاں پر آج اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ دھرنا جو ہے مولانا کا انفرادی فعل ہے، اس کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا، مولانا نے کوئی بات نہیں کی تھی. تو جو احتجاج ہے مولانا کا اس میں مسلم لیگ نواز کو شرکت کرنا چاہیے، لیکن دھرنے میں نہیں. یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے طے کیا ہے کہ جو احتجاجی جلوس ہیں اس میں شرکت کی جائے گی،
لیکن دھرنا نہیں ہوگا. تو جو اس وقت تک کی سچویشن ہے, دھرنا صرف مولانا فضل الرحمان کی جماعت کر سکتی ہے, لیکن خود مولانا فضل الرحمان نے بھی اس حوالے سے یہ کہا تھا کہ یہ ابہام ہے اور یہ میڈیا پر انہوں نے ذمہ داری دی تھی. پہلے انہوں نے شروع میں تو یہ کہا کہ وہاں پر ہم دھرنا دیں گے, بیٹھ جائیں گے, اور جب تک عمران خان کی گورنمنٹ ختم نہیں ہوگی واپس نہیں جائیں گے. پھر انہوں نے اس کے بعد اس کو ایک اور نام دے دیا اور کہا کہ یہ جو دھرنے کی اصطلاح ہے یہ میڈیا نے دی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں آ رہا ہوں, بیٹھوں گا, لیکن میں کوئی بہت جلدی اٹھ کر نہیں جانے والا, اٹھ کر چلا جاؤں گا لیکن بہت جلدی نہیں. اب مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مولانا پر یہ دباؤ اس طرح سے ہے کہ وہ پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے جو احتجاجی جلوس ہیں اس میں تو ہم شرکت کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اسلام آباد میں دھرنا لگاتے ہیں, اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز شریک نہیں ہوگی. آج شہباز شریف صاحب نے بالکل جو پارٹی اجلاس تھا اس کے بعد پارٹی قائدین سے یہ بات کہی. اجلاس میں بھی یہ کہا کہ میں پہلے 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں میری صحت بہت خراب ہے اور میں کسی حوالے سے بھی جو دھرنا ہے, مولانا کا جو احتجاج ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اس چیز کی وہ اپنی ذاتی صحت کی وجہ سے بھی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصولی طور پر اس چیز سے متفق نہیں ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت, پاکستان کی عدلیہ کی مخالفت میں مسلم لیگ نون نے اقتدار گنوایا. مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں چلی گئی, اور اب جو باقی ماندہ قیادت باہر ہے, اگر وہ ٹکراؤ کی پالیسی ویسے ہی رہی تو یہ جو اتنی بڑی جماعت ہے یہ ریزہ ہو جائے گی, یہ لوگ بالکل برباد ہو جائیں گے. وہ جو لوگ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں پالیٹکس کر رہے ہیں, آگے لوکل باڈیز الیکشن آ رہا ہے, اور یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس ہے ایکسکیوز می, شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گی, یہ ہمیں بالکل برباد کر دے گی. نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے کہا, ان کی یہ ہدایت ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن جو ہے اسی پر کام کریں, آپ کنٹینیو کریں, ابھی اور کسی کو نہیں بنایا جائے گا قائم مقام صدر. اور یہ ایک عجیب صورتحال ہے. مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں وہ اپنی جگہ پریشان ہیں, اور سچ تو یہ ہے کہ مولانا کا پلان کیا ہے ابھی تک جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں, مولانا نے نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شیئر کیا ہے نہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے شیئر کیا, بالکل کوئی پلان شیئر نہیں کیا. اور اگر ہم مسلم لیگ نواز کی پالیٹکس کو دیکھیں تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کے پچھلے 5 دنوں میں آپ دیکھ لیں کتنے اجلاس ہوئے ہیں, اور ہر اجلاس کے بعد ایک ہی فیصلہ ہوا ہے کہ فیصلہ اگلے اجلاس میں کیا جائے گا. اور آج بھی یہی فیصلہ ہوا کہ اب احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ جائیں گے اور مولانا فضل الرحمان سے نواز شریف صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ان سے بات کریں گے. احسن اقبال صاحب آج بار بار ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا شہباز شریف صاحب شریک ہوں گے. احسن اقبال صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, آئیں بائیں شائیں آئیں ٹائیں یہی کرتے رہے. تو ابھی تک دھرنا جو ہے اس میں صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ منسوب ہے بات کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کروں گا, باقی پارٹیاں احتجاجی اجلاس جو احتجاج ہے اس میں شریک تو ہوں گی, لیکن دھرنا جو ہے وہ نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی, اس شہر کے بہت سارے وہ لوگ جن کا بہت طاقتور لوگوں سے رابطہ ہے اور جن کے پاس مستقبل کی کچھ نہ کچھ خبر ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ جو اپوزیشن کی جماعت ان کے اپنے اندر اتنا خلفشار پیدا ہوگا کہ آپ مولانا کے دھرنے کی خبر بیک برنر پہ چلی جائے گی, اور وہ خلفشار وہ اختلاف آپ دیکھیں گے سامنے آ جائے گا. اور اس بات کا 95% امکان ہے کہ دھرنا مؤخر ہو جائے. یہ بہت جو معاملات کو دیکھنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو احتجاج مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا پچھلے الیکشن میں آپ کی 9 سیٹس تھیں قومی اسمبلی میں, اس الیکشن میں 8 سیٹیں ہیں, صرف آپ اپنی 1 سیٹ ہارے ہیں, تو آپ کس دھاندلے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا تو مینڈیٹ وہی ہے جو آپ کے پاس تھا, تو آپ کس احتجاج کی بات کر رہے ہیں؟ تو بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. انعام کھٹک, آج مسلم لیگ نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صرف اجلاس میں جلسوں میں شرکت کرے گی. ان کی یعنی اکثریت یہ کہہ رہی ہے
اور کل جو ہے احسن اقبال صاحب بات کریں گے. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ جی بالکل سمی صاحب، یہ کتنی بڑی بات آپ نے کہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے آج باقاعدہ طور پر یہ واضح کر دیا کہ مارچ میں تو ساتھ ہیں لیکن کسی دھرنے کا حصہ مسلم لیگ نون نہیں بنے گی. میرے خیال سے ایک بڑی اپوزیشن پارٹی کی جانب سے ایک بڑا اعلان ہے، اور مولانا صاحب اب خود کو تنہا ہی پائیں گے، کیونکہ جو باقی لیفٹ کی پارٹیز ہیں ان کا مولانا صاحب کے ساتھ جو مذہبی کارڈ کا استعمال ہے اس کے ساتھ وہ ایگری نہیں کر رہے. اور آپ نے ایک بات بڑے پتے کی ہے کہ بہت جلد اپوزیشن میں پھوٹ پڑنے والی ہے، جو کہ دھرنے کی جو بات ہے وہ بیک فٹ پہ چلی جائے گی اور یہ ایک نئی کہانی بن جائے گی. اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اب مولانا صاحب کی توپوں کا جو رخ ہے وہ مسلم لیگ نون اور باقی اپوزیشن پارٹیز کی جانب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اکیلے تو کچھ نہیں کر رہے تھے، لیکن اگین مولانا صاحب کو یہ ایک ڈسکریڈٹ جاتا ہے کہ صادق سنجرانی کے خلاف جو پتہ استعمال ہوا اس میں ناکامی ثابت ہوئی، اور اگر اس بار بھی پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا ہوا تو پھر یہ بڑی اس کے بعد اپوزیشن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ حکومت. اچھا، اس میں میں آپ کو بتاؤں، رانا تنویر صاحب بڑے مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں اور وہ ایک وزیر بھی ہیں. انہوں نے یہ کہا، وہ آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارٹی کے اجلاسوں میں، پارٹی میں ہمارے پاس دھرنے میں شرکت کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو آپ بھول ہی جائیں، اس پہ تو ہم غور ہی نہیں کر رہے. ہمارا تو صرف یہ غور ہے کہ ہم نے احتجاجی جو آزادی مارچ ہے اس میں شرکت کرنی ہے. اور آج انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کیپٹن صفدر جس لیٹر کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ حسین نواز کو ہم نے دے دیا ہے، نواز شریف صاحب نے، اور ان کے پاس سارا وہ چلا گیا ہے. ان کا پارٹی کے پاس تو اس کی کوئی اطلاع ہی نہیں ہے. یہ تو کیپٹن صفدر صاحب داماد اعلیٰ ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، اور پارٹی کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے باضابطہ طور پر. اس حوالے سے پارٹی کو کوئی اس کا علم نہیں ہے. تو اگر یہ کیپٹن صفدر جو ہے نا صرف ان کی بات ہے، اور کیپٹن صفدر پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے کوئی رکن نہیں ہے، تو جو بات کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے ہدایات دے دی گئی ہیں اور نواز شریف صاحب نے بھیج دی ہیں اور وہ حسین نواز کے پاس ہیں، مسلم لیگ نون کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک واضح ہمیں وہ اختلاف نظر آ رہا ہے، ایک اس طرح کا ایک ابہام ہے مسلم لیگ نواز میں کہ یہ تو ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. انعام بالکل سمی صاحب، آپ دیکھیں نا کہ ایک پارٹی کے اتنے کی لیڈرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل بات کیا ہوتی ہے. لیکن میں ایک بار پھر، جس طرح آپ نے پہلے بات کی سمی صاحب، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو توپوں کا رخ ہے وہ اپوزیشن کی جانب بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور آپ سے پہلے عمیر جو بات کر رہے تھے، بالکل ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، لیکن اس بات کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتے کہ مولانا صاحب کے جو سپہ سالار ہیں یا جو مولانا صاحب ان کو خاکسار فورس بولتے ہیں، وہ ایز سچ ٹرینڈ نہیں ہے. وہ ٹرینڈ ہے صرف کھانے کی تقسیم میں، یعنی لنگر ہے تو ان کی یہ ڈیوٹی. تو یہ بات پھر میں عمیر کے پاس جانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس اب کم رہ گیا. تو عمیر، کھٹک صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے ورکرز جو ہیں بڑا عرصہ اقتدار میں رہے اور کھانا پینا ماشاءاللہ اتنا زیادہ تھا کہ اب اگر ڈنڈے کھانے کی یا احتجاج کی بات آئی تو شاید اس میں پورا نہ اتر سکیں. اور نون لیگ کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی ہے، ریکارڈ پہ آ گئی ہے کہ دھرنے کی شرکت کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو صرف جو آزادی مارچ ہے اس میں شرکت کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو خط لکھا ہے بظاہر جو کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے دے دیا خط اور وہ حسین نواز کے پاس پہنچ گیا، اس خط کا تو پارٹی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے جو لوگوں میں اگر کہیں کوئی جوش ولولہ کوئی اگر تھا وہاں پر، کچھ اثر انداز ہوگا جے یو آئی کے ورکرز پر یا جو وہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان پر. جی دیکھیں، خٹک صاحب نے جو رضاکاروں کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے ان کو تشبیہ دی ہے تحریک طالبان سے، تو تحریک طالبان میں اور مولانا صاحب کی جماعت میں ظاہر ہے زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک استاد کی جماعت ہے، دوسرے شاگرد ہیں. مولانا فضل الرحمان تو استاد ہے، تو یہ تو استاد ہے نا، یہ تو استادوں. لیکن شاید اپنی جماعت کو انہوں نے اس چیز سے دور ہی رکھا ہے کہ جو بالکل مسلح جدوجہد حکومت کے خلاف کریں. تو دوسری بات ہے کہ ان کے ساتھ تو ایک جو کارکنوں کی ہے وہ ایک بڑی تعداد ہوگی. وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. جہاں تک آپ نے نون لیگ کی بات کی ہے تو وہ تو ظاہر ہے، آپ بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل ایک ٹوٹ پھوٹ ہے، بالکل ایک
واضح طور پہ ایک موقف نون لیگ کا سامنے نہیں آ رہا، ایک دن دوسری بات، دوسرے دن دوسری بات، تو ظاہر ہے مولانا صاحب کے جو دھرنا ہے، مولانا صاحب کی جو احتجاجی سیاست ہے، اس پہ بہت بڑا اس پہ فرق پڑے گا، کیونکہ مولانا صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مکمل طور پہ اس پہ ہوم ورک نہیں کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولانا صاحب پہلے ان جماعتوں کو اعتماد میں لیتے، اپنا پورا پلان ان کے ساتھ ڈسکس کرتے۔ تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں سے نہ صرف دوسری جماعتوں کے جو اس وقت احتجاج کی حامی ہیں ان پہ فرق پڑے گا، بلکہ خود جو مولانا صاحب کی جماعت ہے اس پر بھی فرق، ڈیمورلائزیشن ہوگی۔ بہت بہت عمیر، بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ وقت ہمارے پاس، بہت شکریہ آپ کا انعام کھٹک، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون روزانہ اجلاس کرتی ہے اور ہر اجلاس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کل کے اجلاس میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اب تو رانا تنویر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ جانے کون سا خط ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کون سی ہدایات ہیں جس کا ذکر کیپٹن صفدر کر رہے ہیں، جو حسین نواز تک لکھی ہوئی نواز شریف کی طرف سے چلی گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے پارٹی کو کوئی اس کا پتہ نہیں، اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ دھرنے میں شرکت پر تو غور ہی نہیں کر رہی، یہ تو چیپٹر کلوز ہے۔ آزادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی جو آج شہباز شریف صاحب نے جو مندرجات ہیں وہ خط کے سامنے پڑھے ہیں کونسل کے، اپنی جو ان کی جو مشاورتی اجلاس تھا، اور احسن اقبال صاحب کل مولانا فضل الرحمان سے بات کریں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کہنے والے یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اتنا بیمار ہوں، مجھے سیدھا کھڑا کر لو، مجھے الٹا ٹانگ دو، میں دھرنے میں نہیں جا سکتا، میں جلوس میں نہیں جا سکتا، میں احتجاج میں نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے درد کمری ہے۔ بہرحال اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ تعالی ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ، اور دیکھیں گے کہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں یہ سارے اس معاملے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔